बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राह स्पेशल में खुश आमदीद। नाज़रीन, पंजाब में हालिया वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हुआ है और हमज़ा शहबाज मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वज़ीर आला के तौर पर दोबारा जो है सीट पर बराजमान हो गए हैं। तहरीक इंसाफ बहुत सारे दावों के साथ थी, लेकिन आखिर में एक ख़त ने मामला बदल दिया। तो पंजाब का मामला खासा ज़ेर बहस है और इसके नतीजे में आने वाले असरात क्या पड़ेंगे, सियासी तौर पर क्या मंजरनामा बन रहा है और इसके क्या असरात होंगे, और ये जो भी पॉलिटिकल पूरा इस टेन्योर में मार्च के बाद से सारा जो हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़्बाकार जनाब AH खानज़ादा साहब। तो मैं उनको खुशामदीद कहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खानज़ादा साहब, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि ये जो मंजरनामा बना है सियासी तौर पर लोग बड़े शशदर हैं, हैरान हैं नताइज पर, तो हम थोड़ा पंजाब की जो पॉलिटिक्स है इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। और कहा यह जा रहा है कि जरदारी और जो है वो मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात की जो है मुलाकात रंग लाई, और ये जो बड़ा सरप्राइज़ हुआ है, बड़ा हैरत अंगेज़ सरप्राइज़ है। डिप्टी स्पीकर ने आखिरी लम्हे में वो जो ख़त आया चौधरी शुजात का मुस्लिम लीग काफ के सदर के तौर से, उस पर रूलिंग देते हुए उनके वोट को मुस्तरद किया और जो है उनके हक़ में फ़ैसला दिया। आप ओवरऑल था मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रा ब्रीफ करें। सलमान साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो मैदान सियासत है, इस सियासत के मैदान को इसीलिए सियासी मैदान कहा गया है कि इसमें कभी कोई बात न आखिरी होती है, न कभी कोई बात पहली होती है। लम्हा बलम्हा, कदम ब कदम, हर आगे बढ़ते हुए कदम के साथ सूरत हाल तब्दील होती है और उसी तब्दीली को सियासत का नाम दिया गया है। हमारे यहाँ ये लफ्ज़ जो है सियासत जो है वो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ पॉलिटिक्स से आया है। अंग्रेज़ी का ये लफ्ज़ है पॉलिटिक्स जो है, ये लातीनी ज़बान के दो अल्फाज का मजमुआ है। एक पोली का मतलब बहुत सारे, टीका का मतलब चेहरे, यानी कई चेहरे, या यूँ कह लीजिए कई राय, ज़रा बहुत आबरूबंदी के साथ अगर कहें तो कई राय कह लीजिए। तो ये जो सियासत है इसमें कोई भी चीज़ न हरफ आखिर है न हरफ अव्वल है। पंजाब असम्बली के इलेक्शन में हमज़ा शहबाज वज़ीर आला फिर मुंतखब हो गए या उनकी हैसियत बरकरार रही। देखिए, इसका तमाम तर जो सहरा है वो पाकिस्तान के सीज़न्ड और सीनियर सियासतदानों को जाता है, जिनमें ख़ास तौर पर जिनमें आपने तज़किरा किया है जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन भी हैं, और जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, और बड़ी मतलब उनकी सियासी बसीरत और सियासी दबदबा है उनका। सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग इस बात पर इसरार कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अमल किया जाए वो तो आइन और कानून के मुताबिक करार पाए, और अगर वैसा ही अमल कोई और करे तो उस पर जो है वो तानाज़नी की जाए, उस पर वो उसको निशाना बनाया जाए। आपको याद होगा पिछले दिनों जब हमज़ा शहबाज ही का इंतखाब हो रहा था तो कुछ आज़ाद और कुछ PTI के लोगों ने अपनी क़यादत से नाराज़ होकर, मैं फिर कह रहा हूँ, PTI के लोगों ने, और वो आज़ाद जो बाद में जीत के PTI में शामिल हो गए थे, उन्होंने इमरान ख़ान की सियासी बसीरत से नाराज़ होकर इमरान ख़ान की सियासत को मुस्तरद करते हुए हमज़ा शहबाज को वोट दिया था। इमरान ख़ान ने अपना हक़ इस्तेमाल करते हुए अदालत से और इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की कि इन लोगों ने फ्लोर क्रॉसिंग की है, और उस फ्लोर क्रॉसिंग के नतीजे में 20 लोग जो है वो डीसीट भी हो गए, डीनोटिफाइड भी हो गए, उनकी जगह इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन को PTI के लोगों ने, ये अजीब व गरीब लोग हैं, यानी 20 में से 15 जीती और फिर भी जश्न मना रहे हैं। भाई देखिए, मैं यहाँ ये छोड़ के सलमान, मैं जो सामने लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि 2018 में इन तमाम 20 सीटों पर जो करीब तरीन हरीफ थे वो मुस्लिम लीग के लोग थे। यानी आज़ाद के मुकाबले में भी जो नंबर 2 था या जो जिसको शिकस्त हुई थी वो मुस्लिम लीग ही था, और PTI के मुकाबले में भी जिन्हें शिकस्त हुई थी वो भी मुस्लिम लीग ही था। यानी 20 सीटें मुस्लिम लीग से जीती गई थी। ठीक है जी। अब जब ये री इलेक्शन हुआ और धुआंधार जलसे हुए और खिताब हुए और ये हुआ, उसमें से 15 सीटें PTI ने जीती,
اور 5 سیٹیں میں سے ایک جو ہے وہ آزاد امیدوار جیتا اور 4 سیٹوں پر مسلم لیگ ہی جیتے. تو اس کو مسلم لیگ کی شکست قرار دیا جانے لگا ایک خاص طبقے کی طرف سے. وہ طبقہ جو نہ سڑک پہ نکلتا ہے، وہ طبقہ نہ جسے سیاسی شعور ہے، وہ طبقہ جو صرف کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا کھلاڑی ہے. ٹھیک ہے، وہی اس کی دنیا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ کام، یہ ترپ کا پتہ، یہ پینترا تحریک انصاف نے کھیلا تھا، جب تو سبحان اللہ ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ بھائی کیا چیز نکال کر لائے ہیں. جب یہی پینترا چودھری شجاعت نے کھیل لیا ہے تو اب سب کو سانپ سونگھ گیا ہے. ابھی تو سانپ ہے. اچھا، اب اس پر جو ہے وہ دیکھیں ہم یہ قوم کیا گل کھلاتی ہے. بہرحال پنجاب کے آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے، پارلیمانی تقاضے پورے کرتے ہوئے، سیاسی جمہوری تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، جنہیں آئینی، سیاسی، ثقافتی، سماجی، اخلاقی طور پر وزیر اعلیٰ تسلیم کیا جانا چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، وہی سیاست ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب اس کا جواز موجود نہیں ہے. اور جس طرح کی گفتگو مخالفین کے بارے میں تحریک انصاف کے رہنما، تمام رہنما، یعنی عمران خان سے لے کر اس کے اثرات نیچے تک مرتب ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے تمام لوگ، وہ چاہے ضلعی سطح کے رہنما ہوں، چاہے تحصیل سطح کے رہنما ہوں، چاہے صوبائی سطح کے رہنما ہوں یا قومی سطح کے رہنما ہوں، وہ دوسروں کو گالی دینا اپنا حق تصور کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. انہیں اپنے طرز عمل میں تبدیلی کی ضرورت ہے. پاکستان کو تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اپنے طرز عمل میں، طرز تخاطب میں، طرز سیاست میں تبدیلی کی ضرورت ہے. لیکن اس معاملے میں کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے یہاں محکمہ زراعت ہے یا جو نیوٹرلز ہیں ان کا کوئی رول رہا ہے؟ اس پر ایک سوال لوگوں کا. کہ میں اس بات پر اپنا رد عمل بھی اس طرح ظاہر کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہر بات کو نہ تو آپ محکمہ زراعت کے کھاتے میں ڈالیں اور نہ اس کو کسی یعنی طنز کے انداز میں. وہ بہت محترم، بہت مدبر، بہت جہاں دیدہ لوگ ہیں، ان کا احترام کریں. اور جس طرح سے ہمارے کچھ سیاستدانوں نے ایک، یعنی ان کے گھر میں ان کی بیوی ناراض ہو جائے تو بھی نیوٹرل کا شاخسانہ بتاتے ہیں. ان کا بچہ اگر گھر سے میں کب توڑ دے تو کہتے ہیں نیوٹرلز نے. بھائی ایسا نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس طرز تخاطب کو، ابے اوئے کہنے کے رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، ہم نے تو وہ سیاسی زمانہ دیکھا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اب ہم اس سحر میں مبتلا ہیں کہ جب بدترین سیاسی مخالفت کے باوجود تمام سیاستدان ایک ہی ٹیبل پر کھانا کھایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو آپ اور جناب کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. ہم نے 70 کی دہائی، جی 70 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں کچھ مثالیں اگر ناظرین میں آپ سے دیکھیے سلمان، آپ دیکھیے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف پاکستان قومی اتحاد، ایک سیاسی جماعتوں کا 9 جماعتوں کا اتحاد معرض وجود میں آیا تھا، تو اس کے رہنماؤں سے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے مذاکرات تھے. مذاکرات میں ذوالفقار علی بھٹو اور حفیظ پیرزادہ اور ان کی ٹیم موجود تھی، اور ادھر سے قومی اتحاد کے رہنما موجود تھے، جو کہتے تو یہ تھے کہ آپ نے بہت غلط کیا. کبھی پروفیسر غفور نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے علاوہ، کبھی شاہ احمد نورانی مرحوم نے ذوالفقار احمد بھٹو صاحب کے علاوہ، کبھی جناب مفتی محمود صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور اسی طرح بھٹو صاحب کی طرف سے، حفیظ پیرزادہ کی طرف سے، یا ان کے جو سیکریٹری تھے رفیق احمد صاحب، ان کی طرف سے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، جناب مفتی محمود صاحب، جناب پروفیسر غفور صاحب، یعنی ایک دوسرے کو تخاطب کرتے تھے، اور یہ ان کے گھروں کی تربیت کا نتیجہ تھا. میں بہت سخت بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن لوگوں کے گھروں کی تربیت عیاں ہو گئی ہے کہ کس کی ماں نے کس کو کیا سکھایا. یہ پاکستانی سیاست کا
جو ہے وہ ایک روشن باب ہے، جب یوں کہہ سکتے ہیں آج کے تناظر میں، جب سوشل میڈیا کا استعمال کر کے کیا کچھ نہیں الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں سیاسی رہنماؤں کو آپس میں. یہ اسی منظرنامے میں وقت کا ایک پاورفل وزیر اعظم، اور وہ بیٹھا اپنے مخالفین کے ساتھ جو ہے صاحب اور جناب کر کے بات ہو رہی ہے. تو یہ کوئی معمولی مثال نہیں ہے. اور یہ جو ماضی قریب کا وزیر اعظم جس کو تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، وہ اپنے مخالفین کو ابے بھی کہتا ہے، اوئی بھی کہتا ہے، چور بھی کہتا ہے، بدماش بھی کہتا ہے، مطلب غیر پارلیمانی. وہ کیسا پارلیمنٹیرین ہے جس کے منہ سے کوئی پارلیمانی لفظ نہیں نکلتا؟ وہ کیسا اپنے آپ کو عاشق رسول ہے جو نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ٹھیک سے نہیں لے پاتا؟ وہ کیسا ہمیں تو اس کی شخصیت میں جو ہے نا وہ دوہری شخصیت کا مال، تضادات سے بھری ہوئی ہے اس کی شخصیت. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے پاکستان کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے لوگوں کو محفوظ رکھے. اچھا، میں خان صاحب آپ نے بریف کیا، میں اس میں ایک اور پہلو تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے ناظرین میں. اب یہ بات مزید آج کے بعد سے مزید کہی جا رہی ہے، مختلف حلقوں میں بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ایک زرداری سب پہ بھاری، اور یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. اور یہ بات ہم نے بھی دیکھی 2013 کا جو پورا 8 سے 13 کا جو پورا دور تھا صدر زرداری صاحب کے اس میں ایرا میں، پاکستان میں جو بھی حالات رہے، سب کے باوجود انہوں نے بہت پورے طریقے سے اسٹیبل انداز سے اپنی حکومت کو جیسے تیسے کمپلیٹ کیا. اور اس کے بعد سے وہ ہو گیا کہ بھائی زرداری صاحب ڈیلنگ کے ماسٹر ہیں ہر طرح کی. اس پر آپ کیا، زرداری صاحب کی پولیٹکس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سلمان صاحب، یہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پہلے شیئر کروں کہ زرداری صاحب کا اور میرا ڈومیسائل ایک ہی علاقے کا ہے. اس کو کسی اور انداز میں نہیں دیکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، میری پیدائش بھی وہیں کی ہے اور زرداری صاحب بھی ظاہر ہے وہیں کے رہنے والے ہیں. اب تو وہ وہاں کے رہنما ہیں، اب تو وہ پاکستان کے رہنما ہیں. دیکھیے، زرداری صاحب کی شخصیت پر، ان کی سیاست پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن زرداری نے اپنے آپ کو میدان سیاست میں مرد آہن ثابت کیا ہے. اس کے خلاف جو الزامات تھے وہ الزامات کرمنل بھی تھے، وہ سیاسی بھی تھے. وہ جو بھی الزامات تھے، زرداری صاحب نے تمام معاملات عدالتوں میں بھگتے ہیں. عدالتوں سے یا تو وہ عدم ثبوت کی بنیاد پر رہا ہوئے ہیں یا یعنی پیشیاں بھگتی ہیں انہوں نے. اور جب آخری مقدمہ بھی ان کا جب ماضی قریب میں ختم ہوا تو انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس بلوا کے اپنی ساری رودات بتائی کہ بھائی میں یہ بات پہلے بھی کہہ سکتا تھا. اب تک زرداری صاحب کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا یا جو کچھ بھی سنا گیا وہ عدالتوں سے تو الزام ثابت ہوا ہے. جب عدالت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہو پائی تو اب ہمیں بتائیے کہ ہاں یہ ممکن ہے زرداری صاحب کی سیاست سے پر گفتگو ہو سکتی ہے. آپ کو، مجھے یا کسی کو بھی زرداری صاحب کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اختلاف جو ہے وہ اختلاف برائے اختلاف ہونا چاہیے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سیاسی طور پر آپ زرداری صاحب کی باتوں سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ کسی اور پارٹی کے حامی ہیں، آپ کسی اور پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، آپ زرداری صاحب کو ووٹ مت دیجیے، لیکن توہین کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جس بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا تو اس وقت یہ بہت بڑی بات تھی. زرداری صاحب نے 5 سال پورے کیے اور یہ سیاسی بصیرت ہی تھی ان کی کہ ایک فوجی جو عامر اپنے وقت کا عامر تھا، اس عامر سے سیاسی ڈیل کر کے اس یعنی آپ نے طرز حکومت کو فوجی یعنی آمریت سے جمہوریت کی طرف لے کر آئے. اور وہ محترمہ کا جو وہ قول جو تھا کہ یہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اس جمہوریت سے پھر پیپلز پارٹی کی حکومت نے، ٹھیک ہے عدالتی معاملات چلتے رہے، وزیر اعظم 2 ضرور رہے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت نے 5 برس پورے کیے اور انتہائی خوبصورت انداز میں انتقال اقتدار کیا اپنی مخالف جماعت کو، مسلم لیگ کو. پھر مسلم لیگ کی حکومت نے بھی 5 سال پورے کیے، ان کے بھی 2 وزیر اعظم رہے. اب آئیے پھر تحریک انصاف کی حکومت آئی، تو تحریک انصاف کی حکومت نے یہ جو 5 سال پورے اس لیے نہیں کیے کہ وہ بہت تیز چل رہے تھے. اقبال عظیم صاحب نے کہا
کہ راہ میں تیز چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، اور صبح صادق مجھے مطلوب ہے، کس سے مانگوں، تم تو ناداں ہو چراغوں سے بہل جاؤ۔ میاں محمد نواز شریف کی غیر موجودگی میں انہیں سزا سنائی گئی۔ حکومت تحریک انصاف کی تھی، تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ میاں محمد نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ سزا سننے کے بعد واپس پاکستان آئے، گرفتار ہوئے، جیل چلے گئے۔ عدالت کے سزا یافتہ شخص کو علاج کے لیے کس نے بھیجا؟ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا، کوئی بھیجا نہیں۔ اس کا جواب ہے بھائی وقت کے وزیر اعظم یعنی جناب عمران خان نے انہیں علاج کی نیت سے، بھائی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے جھوٹ بتایا تھا، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ ارے بھائی آپ یہ تو آپ مطلب خود آئینے کے سامنے کھڑے ہو کہ اس بات کا اعتراف کیجئے۔ مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا الیکشن کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ قومی جو الیکشن ہونے ہیں اب سال مکمل ہونے کے بعد ہوں گے، یا اب بھی کوئی چانس ہے کہ یہ پہلے امکان ہو سکتا ہے؟ بھئی دیکھیے وفاقی حکومت جو ہے جس حالت میں انہیں پاکستان بینکرپسی کے قریب ملا تھا، وہ اس سے اس کو نکال لائے ہیں۔ دیکھیے مجبوری، ہم آئی ایم ایف کے حق میں کبھی بھی نہیں تھے۔ ہم تو آئی ایم ایف کے قرضے کو ایک زہر قاتل تصور کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جب نہیں تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں خودکشی کرنا بہتر سمجھوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن امر واقع زمینی حقیقت یہ ہے کہ 1947 سے 2018 تک جتنا قرضہ تمام حکومتوں نے لیا، اتنا قرضہ 3 سال 7 مہینے 22 دن میں عمران خان کی حکومت نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، اور پوری قوم بس عجیب و غریب مخمصے میں مبتلا تھی۔ تو یہ جو وفاقی حکومت ہے جس میں مختلف خیال سیاسی لوگ موجود ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور میرا خیال بھی یہی ہے، اور پاکستان کو قبل از وقت الیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ خانزادہ صاحح، آپ ہمارے ساتھ رہے اور خاصی طویل گفتگو رہی۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اور جو بنیادی بات ہے وہ خانزادہ صاحب نے کہی کہ وہ اس جانب توجہ سب کو ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایک ہماری سیاسی تاریخ کی ایک بڑی اہم مثال پیش کی کہ جس کے اندر ایک دوسرے مخالفین، سیاسی مخالفین کے درمیان بھی جو مکالمہ ہوتا تھا وہ جس ادب اور جس تہذیب کے ساتھ ہوتا تھا، وہ ہمارے لیے بہرحال اس بات کا غماز ہے کہ وہ ماڈل بننا چاہیے۔ ورنہ آج جو سوشل میڈیا سے ملنے والی آزادی نے ان سیاسی کارکنان کے درمیان جو رفٹ میں اضافہ کیا ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی جو غلیظ پالیٹکس یا جس کو ہم کہنا چاہیں غلیظ انداز ہے، اس نے جس طرح لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کو اور دوریوں کو بڑھایا ہے، بہرحال اس کو پاٹنے کے لیے کم از کم سیاسی رہنماؤں کو تو اپنے رویے میں ایسی تبدیلی لانی ہوگی کہ جس سے یہ لگے کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ اور بحیثیت پاکستانی ہم سب ایک ہیں، اور سب پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں۔ سب کے دعووں سب کے منشوروں میں یہی بات لکھی ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم اس کو پرسنلائز نہ کریں۔ جو ویڈیو لیک کلچر اور جو آڈیو لیک کلچر نے جو پاکستانی سیاست کے اندر جو تباہی مچائی ہے، بہرحال اس کا نقصان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہماری پوری گفتگو رہی، اور ہم یہی چاہیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ سیاسی منظرنامہ ہے اس پوری صورتحال کو لے کر چلے کہ کیوں لوگ جو ہے اپنے پارٹی کے ساتھ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر ایسی مخالفت مول لیتے ہیں کہ کل کو یہ بھی ہوتا ہے پھر آپ کو بعد میں اسی پارٹی میں جوائن بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہمارے ہاں جو سیاسی خلابازیاں ہوتی ہیں، تو پھر وہ ساری گالیاں سوالیہ نشان بن جاتی ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے آنے والے دنوں کے اندر اس سیاست میں جو بھی بھونچال رونما ہوتے ہیں وہ عوام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔